अस्सलामुअलैकुम। जेएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले बात करेंगे सूबा पंजाब की। जहानिया से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट के मुताबिक जहानिया में खवातीन के लिए वाहद पार्क जुबैदा लेडीज पार्क का तज़ीन और आराइश के बाद इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पार्क का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर खानेवाल उमर इफ्तिखार शिराजी ने असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया चौधरी मोहम्मद अकमल और शहरियों के हमरा किया। जहानिया में खवातीन का वाहद पार्क जुबैदा लेडीज पार्क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था। कुछ रोज कबल वजीर आला पंजाब के मशीर अयाज खान न्याजी इस पार्क का दौरा किया और पार्क की हालत इज़ार को फौरी बदलने की हदायत जारी की, जिस पर इंतजामिया हरकत में आई और पार्क को तज़ीनो और आराइश के बाद खवातीन की तफरीह के काबिल बना दिया गया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल उमर इफ्तिखार शिराजी ने असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया चौधरी मोहम्मद अकमल और शहरियों के हमरा पार्क का इफ्तिताह किया। पार्क आबाद होने के बाद खवातीन को तफरीह के लिए पार्क की सहूलियत हासिल होने पर खवातीन निहायत खुश हैं। खवातीन ने मशीर वज़ीर आला अयाज खान न्याजी और हुकूमत पंजाब के इस इकदाम को सराहा है। खवातीन का कहना है कि जहानिया की खवातीन के लिए तफरीह की कोई सहूलत मैसर न थी। पार्क की तज़ीनो और आराइश करके हुकूमत ने खवातीन के लिए सहूलियात मैसर कर दी। पार्क के इफ्तिताह के मौके पर सियासी और समाजी शख्सियात में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। शहरियों का कहना है कि लेडीज पार्क खवातीन की सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए बेहतरीन तफरीगाह साबित होगी और सहूलियात मुहैया करने पर वह हुकूमत पंजाब और मुकामी इंतजामिया के मशकूर हैं। चूनिया से हमारे नुमाइंदे अशरफ मौला के मुताबिक हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चौधरी शेख वकास का नाजायज तजावुजात के खात्मे के लिए चूनिया में ग्रैंड ऑपरेशन जारी। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चूनिया शेख वकास ने अपनी पूरी टीम के हमरा एक्सचेंज रोड, सब्जी मंडी और चूनिया मेन बाजार का जायजा लिया। तमाम आर्जी और नाजायज तजावुजात खत्म करते हुए दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए और नाजायज तजावुजात काउंटर, रेडियां और मुख्तलिफ साजो सामान अपना कब्जे में ले लिया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चूनिया शेख वकास का कहना था कि किसी को नाजायज तजावुजात की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो भी आवाम की आमदोरफ्त में खलल डालेगा या नाजायज तजावुजात करके सड़क बाजार बंद करेगा, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कोई कानून से बालातार नहीं, जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा इसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। इन ख्यालात का इजहार सीईओ म्यूनसिपल कमेटी चूनिया शेख वकास ने किया। इनका मजीद कहना था कि नाजायज तजावुजात का खात्मा और आवाम को हर तरह की सहूलियात फराहम करना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। पाकपतन से हमारे नुमाइंदे हाफिज अल्लाह इत्ता कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन के गांव 86 सिख सार में दुल्हा सलीम बारात लेकर पहुंचा तो निकाह से कुछ लम्हात कबल पहली बीवी ने दबंग एंट्री डाल दी। शेरनी की तरह ललकारते हुए कहा कि मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। खूब तकरार, तलख कलामी और पुलिस के आने का सुनकर दुल्हा का वालिद, दुल्हा मियाँ और निकाह ख्वां समेत बाराती रफू चक्कर हो गए। दुल्हे के दूसरी शादी के अरमान आंसुओं में बह गए। शादी हाल में दुल्हा के अरमानों पर पानी फेर दिया। पहली बीवी ने दुल्हे की खूब दुर्गत बनाई, जिस पर बाराती भी दुल्हे को बचाने के लिए सामने आ गए, मगर किसी की एक न चली। शेरनी दूसरी बीवी ने खूब दिल की भड़ास निकाली, जबकि हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा और मौलवी साहब भी रफू चक्कर हो गए, जबकि बाराती और मेहमान भी खाली पेट वापस जाने पर मजबूर हो गए। मॉडल जोबिया शाहिद सोशल मीडिया पर वायरल होगी। लाखों पर स्टार मॉडल जोबिया शाहिद के ब्रांड और ब्राइडल फैशन देखकर दीवाने हो गए। जिस तरह के ब्रांड और ब्राइडल फैशन मॉडल जोबिया शाहिद कर रही हैं, इस तरह के ब्रांड और ब्राइडल फैशन आज तक बड़ी बड़ी ऑफिशियल मॉडल ने भी नहीं किए। मॉडल जोबिया शाहिद ब्रांड और ब्राइडल फैशन की दुनिया की क्वीन बन गई। मॉडल जोबिया रानी के चाहने वालों ने फैशन क्वीन को रानी का लकब दे दिया। ब्रांड ब्राइडल फैशन कंपनी के मालिक, प्रोड्यूसर मूसा मुगल और डायरेक्टर दिलशाद तबस्सुम ने मॉडल जोबिया शाहिद पर दिल से मेहनत करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एक्ट्रेस नगमा शहजादी ने टीवी मीडिया पर इंटरव्यू देते हुए कहा है कि शोबिज इंडस्ट्री में कामयाब होना इतना आसान नहीं और दुनिया की सबसे मुश्किल फील्ड शोबिज इंडस्ट्री की फील्ड है। शोबिज इंडस्ट्री हर इंसान के लिए नहीं बनी। शोबिज इंडस्ट्री में खुद को कामयाब करना बहुत ही मुश्किल है। शोबिज इंडस्ट्री में मैंने दिन रात मेहनत करके अपना मुकाम बनाया। मैंने काफी पंजाबी फिल्मों में काम किया है। इसके साथ साथ मैंने काफी पंजाबी गानों में भी काम किया है। आजकल मैं शोबिज इंडस्ट्री में बड़े लेवल पर बड़े बड़े टीवी चैनल पर काम कर रही हूँ और मुझे शोबिज इंडस्ट्री में कामयाब करने में सबसे बड़ा किरदार डायरेक्टर दिलशाद तबस्सुम की मेहनत का है, जिसने मुझ पर इतनी मेहनत करके मुझे कामयाब किया है। अब कुछ बात करते हैं सूबा सिंध के हवाले से।
کشمور سے ہمارے نمائندے نیاز احمد سلنگی کے مطابق کشمور سندھ کی ثقافت ٹوپی اور اجرک ڈے صدیوں پرانی روایت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ سندھ کی تہذیب 5000 سال پرانی ہے جو سندھ قوم آج بھی دنیا کے ہر کونے میں منا رہے ہیں۔ ضلع بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں سندھ کا ثقافتی دن بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ثقافتی دن کے موقع پر لوگ ٹوپی اور اجرک پہن کر ریلیاں نکالتے ہیں اور ریلیوں میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے۔ ریلیوں میں سندھی گانوں کے ساتھ ڈھول کی تھاپ پر رقص اور بھنگڑے بھی ڈالے جاتے ہیں۔ سندھی قوم اس ثقافتی تہوار کو عید کی طرح مناتے ہیں۔ سر پر ٹوپی، کاندھے پر اجرک اور پیروں میں سندھ کے خود سے پہن کر نکلتے ہیں۔ شہر کے ہر گلی کوچوں میں لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ ہر طرف اجرک اور ٹوپی پہنے ریلیوں میں شریک لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنی سندھ دھرتی سے اپنی ماں کی طرح پیار کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک سندھی قوم ہے اور سندھ ہماری ماں ہے۔ ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سندھ اور سندھی قوم ایک طاقتور قوم ہے۔ ہم اپنے سندھ کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ سندھ کا ہر بیٹا اور ہر بچہ اپنے سندھی دھرتی کا محافظ ہے اور سندھ دھرتی پر جان دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ماتلی سے ہمارے نمائندے محمد رمضان مغل کے مطابق سندھ ثقافتی دن کے موقع پر ماتلی میں سندھ ترقی پسند پارٹی، سندھ یونائیٹڈ پارٹی، قومی عوامی تحریک پارٹی سمیت دیگر سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے الگ الگ ریلیاں نکالی گئیں، جس میں بچے، بوڑھے، جوان، سیاسی سماجی فلاحی تنظیموں کے اراکین نے سندھی لباس زیب تن کر کے ٹوپیاں اجرک پہن کر نغموں پر رقص کیا اور خوشی سے اظہار خیال کیا۔ مزید ماتلی میونسپل کمیٹی کے ایڈمنسٹریٹر عتیق قائم خانی، عبدالستار کشمیری سمیت دیگر گردونواں سے آئی ہوئی ریلیوں کے مقررین نے کہا کہ تاریخی سندھی ثقافت کا دن ہم عید کی طرح مناتے ہیں۔ زندہ جاوید قومیں اپنی تاریخ، تہذیب اور ثقافت کو کبھی نہیں بھولتی۔ سندھی دھرتی صدیوں سے شاہکار ثقافت، تہذیب اور تاریخ رکھتی ہے۔ وادی مہران کی مہمان نوازی ملک سمیت دنیا بھر میں مشہور ہے۔ سندھ کے شہر پتھوروں سے ہمارے نمائندے ایوب خان مغل کے مطابق پورے سندھ کی طرح عمرکوٹ میں بھی سندھ ثقافت پروگرام جوش و جذبے سے منایا گیا۔ عمرکوٹ کے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نمبر 2 میں کلچر ڈے بڑے جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اس پروگرام کو گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نمبر 2 کے پرنسپل قمر زمان گھوسل، نامور سماجی شخصیت، مینجمنٹ کمیٹی، پریس کلب عمرکوٹ کے چیئرمین، پاکستان میڈیا فیڈریشن کونسل، میر خاص ڈویژنل کے کوآرڈینیٹر رسول بخش اور دیگر اساتذہ نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ سندھی زبان 5000 سال پرانی ہے۔ سندھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ سندھی زبان، مہمان نوازی اور سندھی ٹوپی اجرک سے پہچانا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سندھی تعلیم میں سب سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ ایجوکیشن، آرٹ اور ہنر میں اول نمبر پر ہے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نمبر 2 میں طلبہ نے ٹیبلو پیش کیے اور اچھا ٹیبلو پیش کرنے والوں میں انعام اور ایوارڈ بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر نامور سماجی شخصیت رسول بخش نے ان صحافیوں کو خراج تحسین پیش کیا جو عوام کے لیے، وطن کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سندھ کے شہر پتھوروں سے ہمارے نمائندے ایوب خان مغل کے مطابق ڈھورو ناروں میں بھی پورے سندھ کی طرح سندھ کے ثقافتی دن کو بڑے جوش و جذبے سے منایا گیا۔ سندھ ثقافت کی ریلی راجپوت ہار ڈھورو نارے سے رانا افضل راجپوت، رانا عامر راجپوت، راؤ فرمان راجپوت کی قیادت میں شاہی بازار اسٹیشن روڈ مین بازار سے ہوتی ہوئی بس اسٹینڈ پہنچی۔ ریلی کی قیادت نے سندھ کی ثقافت پر روشنی ڈالی۔ سندھ ہماری جان ہے، سندھ ہماری پہچان ہے، سندھ پر ہماری جان بھی قربان ہے۔ اس موقع پر راجپوت برادری اور ڈھورو ناروں کے علی رضا قریشی، معشوق راجڑ اور سیاسی سماجی رہنماؤں کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ماتلی سے رپورٹ شامل کرتے ہیں محمد رمضان مغل کی۔ ماتلی میونسپل انتظامیہ کو اپنے شہریوں کے خیال آ ہی گیا۔ شہر کی 30 فٹ کشادہ مرکزی سڑک اسٹیشن روڈ بے ترتیب ریڑیوں کو سڑک کے درمیان ایک ترتیب سے کھڑا کر کے شہریوں کو آمد و رفت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے نظر آنے والا اقدام اٹھا لیا گیا۔ ماضی قریب میں ایک خاتون اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر میڈم زہرا زاہد نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ ان کا یہ تجربہ کامیاب رہا تھا اور کوئی ریڑھی والا بے روزگار بھی نہیں ہوا تھا۔ اب بھی میونسپل کے موجودہ ایڈمنسٹریٹر کا یہ عمدہ اقدام ہے۔ صرف اس پر عمل کرانے اور اسے برقرار بنائے رکھنے کے لیے مستقل نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ اگر دکانوں کا سڑک تک پھیلا سامان بھی دکانوں کے اندر رکھا جائے تو یہ سڑک مزید کشادہ ہو جائے گی۔ اب یہ کام تو دکانداروں کو شہریوں کی سہولت کی خاطر خود رضاکارانہ طور پر کر لینا چاہیے۔ بات کریں گے صوبہ بلوچستان سے۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں لورا لائی سے میاں محمد طاہر بشیر ارائیں کے مطابق ضلع دکی کے ترین ہاؤس سے قبائلی رہنما سردار معصوم خان ترین کی جانب سے قبائلی رہنما محمد اسلم ترین کی قیادت میں استحکام پاکستان کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکا نے بینر پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج کی حق میں نعرے درج تھے۔ شرکا نے شہر کے مختلف روٹوں کا چکر لگانے کے بعد ڈاکخانہ چوک پر جلسہ عام کا انعقاد کیا جسے قبائلی رہنما سردار معصوم خان ترین، محمد اسلم ترین، ادم خان ناصر، ایڈوکیٹ سردار محمد اقبال ترین، ہوٹل ایسوسی ایشن کے ضلعی صدر
صدر بلوچ خان لونی، انجمن تاجران رحیم آغا گروپ کے ضلعی صدر ملک حبیب اللہ رحمان ترین، قبائلی رہنما سلطان ترین اور ایم ایس راوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان اس ملک کی شان ہے جن پر ہم فخر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کی بدولت آج ملک ناقابل تسخیر ہے۔ فوج کی قدر فلسطین اور افغان عوام بخوبی جانتی ہے، جن کی فوج کمزور ہونے کی وجہ سے آج ان کا ملک برقرار نہیں رہ سکا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے ہمیشہ ہر مصیبت میں عوام کا ساتھ دیا ہے، سیلاب ہو یا زلزلہ ہو یا الیکشن، پاک فوج نے ہمیشہ ہر محاذ پر ملک کے عوام کی دن رات خدمت کی ہے اور عوام کے شانہ بشانہ رہے ہیں۔ مگر اب ملک کی ایک پارٹی پاک فوج کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتی ہے اور اسی وجہ سے پاک فوج کے خلاف منظم پروپیگنڈا مہم شروع کر دی گئی ہے جس کی عوام شدید مذمت کرتی ہے۔ ہم پاک فوج کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم پاک فوج کے ہمیشہ شانہ بشانہ رہیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ پورا ملک جانتا ہے کہ فروری 2022 سے پاک فوج نے سیاست سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا ہے جو کہ خوش آئند ہے۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں لورا لائیو بلوچستان سے بیورو چیف میاں محمد طاہر بشیر رائیں کی۔ خصوصی افراد کو معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کے اس محروم طبقے کو اوپر لانے کے لیے ہم سب پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار کمانڈنٹ لورا لائی اسکاؤٹس کرنل تیمور جاوید خان نے ایف سی پارک میں لورا لائی اسکاؤٹس کے زیر اہتمام خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب کی صدارت ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد عالم نے کی، جبکہ تقریب سے ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد عالم، تعمیر خلق فاؤنڈیشن کے شیر محمد شاد، گرین سوشل آرگنائزیشن کے ملک اختر گل حمزہ زئی، سماجی رہنما بصیر شاد، انجمن معذوران لورا لائی کے صدر امیر اللہ حمزہ زئی، نیو لائف سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کے صدر مسعود خان نے خطاب کیا۔ تقریب کے مہمان خاص کمانڈنٹ لورا لائی اسکاؤٹس کرنل تیمور جاوید تھے۔ تقریب سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افراد باہم معذوری کا عالمی دن ہر سال 3 دسمبر کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اس دن اس بات کا عہد کیا جاتا ہے کہ معاشرے کے اس طبقے کو اوپر لانے کے لیے ہونے والے اقدامات کا جائزہ لیا جا سکے۔ مقررین نے کہا کہ افراد باہم معذوری کے مسائل حل کرنا معاشرے کے تمام افراد پر لازم ہے۔ حکومتی اور نجی اداروں پر اس حوالے سے دوہری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مقررین نے کہا کہ بلوچستان اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ جہاں ملک میں پہلی بار ان کے فلاح و بہبود کے لیے صوبائی اسمبلی سے ایک ایکٹ پاس ہوا، لیکن شمائی قسمت کے اب تک اس کے رولز آف بزنس نہیں بنے۔ ملازمتوں میں مخصوص 5% کوٹے پر پورا عمل درآمد کرایا جائے تاکہ اس محروم طبقے کے معاشی مسائل حل ہو سکیں۔ مقررین نے کہا کہ افراد باہم معذوری بہترین صلاحیتوں کے مالک ہیں، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ انہیں مناسب تربیت اور بہترین مواقع فراہم کیے جائیں۔ لورا لائی بلوچستان سے بیورو چیف میاں محمد طاہر بشیر رائیں کے مطابق آل پاکستان لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام یونین کی مرکزی چیئرپرسن بشرا رائیں اور آل پاکستان لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام یونین بلوچستان کی صدر بی بی جان کاکڑ اور لالا سلطان نے کہا ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو مہنگائی کے دور میں تنخواہوں سے گزارا نہیں ہوتا، اس لیے فوری طور پر الاؤنس فراہم کیا جائے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز نے ہمیشہ اپنے کام ایمانداری سے کیے ہیں، حکومت بلوچستان کو لیڈی ہیلتھ ورکر کے ساتھ دینا چاہیے۔ سینیورٹی کی بنیاد پر تمام لیڈی ہیلتھ ورکرز کی پروموشن، اپ گریڈیشن اور ایڈیشنل لیڈی ہیلتھ ورکر سپروائزر پر جو ہیلتھ ورکرز 14 سالوں سے ایک ہی تنخواہ میں ڈبل ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، ان کو ریگولر سپروائزر کے آرڈر دیے جائیں اور دیگر لائنز کے ساتھ ساتھ ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس بھی ہونا چاہیے جو کچھ ڈسٹرکٹ کی روک دی گئی ہے، واپس دیا جائے۔ یہ بات انہوں نے کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مرکزی چیئرپرسن بشرا رائیں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے بلوچستان کا دورہ کیا اور ہمیشہ سندھ میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کے حقوق اور تنخواہوں سے متعلق بھرپور کوشش کی اور ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کی طرز بلوچستان میں بھی تنخواہیں دی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی لیڈی ہیلتھ ورکرز نے مسئلے کے حوالے سے حکومت بلوچستان کو توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز دن رات اپنی خدمت پیش کر رہی ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں وہ مراعات نہیں دی جا رہی جس سے ہم اپنا گزر بسر کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ایک عرصے سے دہشت گردی کی فضا قائم ہے، جس دہشت گردی کا نشانہ صرف پولیس اور عملہ صحت ہے، مگر لیڈی ہیلتھ ورکرز نے اپنے خدمات میں کوتاہی نہیں کی۔ ہمارے جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں ورنہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ بلوچستان لورا لائی سے بیورو چیف محمد طاہر بشیر رائیں کے مطابق نئے تعینات ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر لورا لائی ظہور احمد بلوچ نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ اس سے قبل انہوں نے ڈپٹی کمشنر لورا لائی ڈاکٹر عتیق احمد شہوانی سے تفصیلی ملاقات کی۔ ڈپٹی کمشنر لورا لائی شہر کے بارے میں انہیں مختلف ہدایات دیں اور ان کو اسسٹنٹ کمشنر لورا لائی تعینات ہونے پر مبارکباد دی۔ اسسٹنٹ کمشنر لورا لائی ظہور احمد بلوچ نے لیویز عہدیداروں اور دفتری عملہ سے تعارفی میٹنگ کی۔ انہوں نے ملازمین کو ہدایت کی کہ وہ اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام دیں اور کوشش کی جائے کہ تمام سائلین کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے اور دفتر میں آنے والے سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آیا جائے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سائلوں کی داد رسی کے لیے ان کے آفس کے دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے۔ تمام لیویز اہلکار اور ملازمین اپنا قبلہ درست کر لیں، سرکاری امور کی انجام دہی میں کوئی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔
بنو شمالی وزیرستان میر علی میں بنو کے 3 سونار تاجروں کی بہمانہ قتل کے خلاف اقوام بنو کا گرینڈ احتجاجی مظاہرہ، قومی مشران کا احتجاجی مظاہرہ دھرنے میں تبدیل ہو گیا۔ شمالی وزیرستان اور بنو میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے خلاف تحصیل بازار میں جرگہ ہوا۔ جرگہ مشران 60 سے 66 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ امن و امان کی بگڑتی صورتحال، بدامنی، ٹارگٹ کلنگ، امن دشمن عناصر، دہشت گردی خلاف قومی مشران میدان میں آ گئے۔ شمالی وزیرستان میں بنو کے 3 تاجروں کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ جرگہ مشران نے تینوں تاجروں کے قتل پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے سوموٹو ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جرگہ بڑی تعداد میں قومی مشران، زرگر برادری، تاجر برادری، صحافی برادری اور تمام سیاسی سماجی قائدین، سول سوسائٹی کی 6 تحصیلوں کے چیئرمین سمیت کونسلروں نے بڑی تعداد میں دھرنے میں شرکت کی۔ جرگہ مشران نے مطالبہ کیا کہ آئے روز شمالی وزیرستان میں بنو کے باشندوں اور تاجروں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ شمالی وزیرستان میں بنو کے رہائشیوں کا قتل عام کا پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے 4 خواتین، 2 نوجوان میڈیکل ریپ اور اب 3 سونار تاجروں کو قتل کیا گیا ہے۔ میر علی میں تاجروں کی قتل عام پر GIT بنائی جائے۔ کشمیر بنو ڈویژنل ڈپٹی کمشنر بنو اور شمالی وزیرستان DIG بنو ڈویژنل میں امن و امان کا قیام برقرار رکھنے میں ناکام ہو چکے ہیں، ان کو فوری تبدیل کیا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GM اردو۔